वहाँ आज कल भी मैंने आपसे जल्दी आने को कहा था। आज भी आप लेट आए। मुझे जरूरी सामान लेना था, लेकिन आपको परवाह ही कहाँ कि आपकी बीवी भी इस घर में मौजूद है। आपका हक है कि मुझसे पूछ लेते, बजाय इसके कि दूसरा दिन है। मैं आपको कह रही हूँ कि जल्दी आना। वहाँ जो कितने दिनों से रामीन की सोहबत को ना पाके बेकरार था, आज पट से बोलने लगा। कौन से हक की बात कर रही हो तुम? जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ मरने वाली हो जाती हो तुम। जान अटक जाती है तुम्हारी, सांस तक रोक लेती हो तुम। इसलिए अब बस, अब नहीं आऊंगा तुम्हारे करीब। वहाज ने अपना रुख फेरते कहा, प्लीज या ऐसे तो ना कहे, आप जानते हैं मुझे डर लगता है। वो आंसू रोकते बोली, बस कर दो यार, शादी को 6 माह हो गए हैं और इन 6 माह में मर के भी 6 दफा नहीं आया तुम्हारे पास। अब तक मुझे मुकम्मल आसूदगी से तुमने। रामीन जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपने सबर का बंध तोड़ दूं। वो फिर से रोक पलटते कबट से अपने कपड़े निकालने लगा। वो पुलिस वाला था, एक जुनूनी पुलिस वाला, जिससे मुजरिम पनाह मांगते थे, और उसकी अपनी बीवी से अब वो पनाह मांगने लगा था, जो उसको अपने करीब तक भटकने नहीं देती थी। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल और कुछ माह थी, लेकिन ये दौर इंटरनेट का दौर था। अब तो 10 साल का बच्चा भी सब समझता था, तो ये 16 साल की हो के शोहर की जरूरियात को नहीं समझता था। शावर लेते हुए वो मुसलसल अपने अंदर एक जंग लड़ रहा था, जबकि वो बाहर बेटी आंसू बहा रही थी। कितनी कोशिश तो कर रही थी कि वो वहाज के करीब जाए, उसे खुश करे, लेकिन अपने डर पर काबू नहीं रख पाती थी। वो उसकी गर्दन को छूता तो वो बुरी तरह पिनक हो जाती, और इस कदर होती कि वहाज उसे उसके हाल पर ही छोड़कर सारी रात सिगरेट फूंकता रहता था। अभी भी वो रो रही थी। उन 6 माह में वो कितना खुद को समझा चुकी थी। हर बार कोशिश करती कि वो अपने इस डर पर काबू पाने और वहाज को उसका हक दे दे, लेकिन फिर कोई न कोई खौफ उसके आड़े आ जाता और वो उसको ऐसे मकाम पर लाकर छोड़ती जिस पर वो मरने के करीब होता, लेकिन उसको तकलीफ नहीं दे पाता था। शावर लेता वो बाहर आया, जहां पर वो बेटी अब आंसू बहा रही थी। क्या हुआ? अब किस बात का मातम मना रही हो? वो इन दिनों कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो रहा था। रामीन फौरन से उठ बैठी और अपने आंसू पूंछते वहाज के करीब आई। आई एम सॉरी। वो अपनी सुर्ख और सफेद रंगत को बिल्कुल टमाटर की तरह लाल कर चुकी वहाज गहरा सांस फिरता अपना रुख फेर गया और पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार होने लगा। मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूँ, वो दिल ही दिल में बोली थी। कहने की हिम्मत कहाँ पड़ती थी। कहाँ वो 16 साल की नाजुक सी चिड़िया, और कहाँ वो 6 फुट से निकलता दराज का 30 साल का बॉडी बिल्डर, जसामत वाला, यूनानी देवताओं जैसा हुस्न रखने वाला जवान मर्द था। उसके जानिब रामीन तो नजर भर के देखने से भी डरती थी। अब प्लीज रोना बंद करो, मुझे देर हो रही है, जाओ नाश्ता लगाओ। वो थोड़ा धीमे लहजे में बोलता, अब आईने में अपना बाल ठीक कर रहा था। रामीन मजीद हिचकियों से रोने लगी। रामीन, तुम वाकई मुझे ब्लेम कर रही हो। जानती हो गलती भी तुम्हारी है और रो के मुझे सजा भी देती हो। वो जिच होते बोला। आप नाराज हो रहे हैं? वो मुश्किल बोली। वहाज का जी चाहा इससे कह दे कि मेरे नाराज होने से तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है, लेकिन उसकी नीली कांसी आंखों में लाल डोरे देखता वो खुद पर जब्त कर गया। नहीं हूं नाराज, जाओ शाबाश नाश्ता रेडी करो, वरना सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा। अब की बार बहुत नरमी से बोला तो रामीन के चेहरे पर उसी लम्हे मुस्कान सज गई। मैं बस 2 मिनट में तैयार करती हूँ, आप नाश्ता करके जाइएगा। वो पट से कहती बाहर भागी, जबकि वह आज दुख भरी आह भर के रह काश इसी तरह तुम भागती हुई मेरे पास भी आओ और कहो। आज वो फिर से वही सोचने पालने लगा। बस कर दे ऐसे भी वहाज, वरना अपनी सोचों में गर के एक दिन तो तूने दुनिया से ही कट जाना है। वो खुद बे परफ्यूम का छिड़काव करता बाहर आया, जहां किचन से उसकी रामीन की हंसने की, मुस्कुराने की आवाजें आ रही थी। यकीनन अपनी दिल अजीज नंद मीशू के साथ महुई गुफ्तगू थी और दोनों मिलकर नाश्ता रेडी कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वो नाजनीन बेगम से सलाम करता उनके पास डाइनिंग टेबल पर चेयर घसीट कर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज तो मेरा शहजादा बहुत खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह मेरे बच्चे को नजर बद से बचाए, आमीन। और क्या, हर माँ को अपना बेटा ऐसे ही लगता है, बस बेटियां ही नहीं कुछ लगती। बाहर आते हुए मिशू ने अपनी माँ का जुमला उचक लिया तो वहाज ने मुस्कुराते हुए बहन को देखा। ऐसी बात नहीं है, तुम तीनों ही मेरी आंखों का तारा हो। तुम तीनों के होने से ही मेरे घर में रौनक है, जान बसती है तुम तीनों में मेरी। नाजनीन बेगम ने मोहब्बत से पास खड़ी रामीन का हाथ थाम लिया तो रामीन भी मुस्कुराते हुए वही बैठ गई। ताई जान,
اس گھر کی رونقیں آپ کے دم سے ہے، آپ ہماری بڑی ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ ہمارے سر پر قائم رکھے، آمین۔ 16 سال کی عمر میں اس کی اتنی سمجھدار باتیں سنتا ہوا وہاج اسے گوری سے نواز گیا۔ سب کچھ پتا تھا اس کو سوائے کام کے۔ وہ پھر سے خود کو ٹریک سے اترتا محسوس کرتے ہوئے اپنی ماں کی جانب متوجہ ہوا۔ امی جان، آج واپسی پہ تھوڑا دیر ہو جائے گی، کچھ اہم کیسز ہے، ان پہ کام کرنا ہے۔ لیکن بیٹا آج تو تمہاری خالہ آ رہی ہے اور انہوں نے اسپیشل کہا تھا آج انہیں وہاج سے ملنا ہے، کچھ ضروری کام ہے، نازنین بیگم نے یاد آنے پر وہاج کو کہا۔ چلے ٹھیک ہے امی جان، وہ کون سا آج ہی واپس چلی جائے گی، کچھ دن رکے گی نا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جبکہ رامین اسی ٹائم بھاگتے ہوئے کمرے میں گئی اور اس کا والٹ، موبائل اور کیس اٹھائے ہوئے باہر آئی۔ رامین سے چیزیں لیتے ہوئے اس نے سرسری سا کہتے ماں کو اللہ حافظ کہا۔ اب رامین کو دیکھا جس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی ہاں یہ بھی ہے تمہاری خالہ، کچھ دن شاید یہی رہے، چلو ٹھیک ہے، پھر بھی بیٹا جلدی آنے کی کوشش کرنا، پتہ ہے نا گھر میں جوان بہن جوان بیوی ہے اور تم ایک ہی مرد ہو اس گھر میں، اس گھر کے رکھوالے۔ نازنین بیگم پھر بھی اسے نصیحت کرنا نہ بھولی اور وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ رامین بھی اس کے پیچھے ہی لگ گئی۔ وہاج، آپ یہ گیس تو لے کر ہی نہیں گئے؟ وہ جلدی سے بولی۔ ہاں جانتا ہوں، جان بوجھ کے چھوڑ کر آیا تھا تاکہ تم آؤ مجھے دینے۔ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے گیز لیتے ہوئے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رب کی، اس کی خوشبو کو انہیل کرتا وہ پیچھے ہٹتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسی پل رامین نے تو اپنی سانس ہی روک لی۔ وہ جا چکا تھا، اپنی خوشبو اس کے ارد گرد چھوڑ گیا تھا۔ رامین مسکراتے ہوئے واپس اندر آئی، اسے لگ رہا تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ایک اچھا گھر، پیار کرنے والا شوہر، پیار کرنے والے رشتے، خود پر رشک کرتی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد یہی سب کچھ اس کے لیے آزمائش بننے والا ہے، اور انہی سب چیزوں سے آزمائش آنے والی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ رامین اس آزمائش پر پورا اترتی ہے یا نہیں۔ وہ جیسے ہی پولیس اسٹیشن پہنچا تو ایک کیس کے سلسلے میں اسے شہر سے باہر جانا پڑ گیا، اور پھر یہ تقریباً اس کا سارا دن وہی گزر گیا۔ گھر رات کو کافی لیٹ پہنچا اور جانتا تھا کہ نازنین بیگم اس سے ناراض ہوگی، لیکن وہ بھی کیا کرتا، اس کی مجبوری تھی۔ وہ ایک ACP آفیسر تھا، اس پر صرف اپنے تانے کا نہیں اور تانوں کا بھی ذمہ داریاں تھی۔ ٹی وی لاؤنج سے نکلتے ہوئے اس کی نگاہ صوفے پر سوئی ہوئی رامین پر جا ٹھہری، یقیناً اس کا انتظار کرتے ہوئے سوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریموٹ پکڑا ہوا تھا اور LED آن تھی، وہاں پر کارٹون دیکھ کر وہاج گہرا سانس لے کے رہ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی بڑی ہو جائے، لیکن اس کی بیوی ابھی بھی کارٹونز دیکھتی تھی، کیسی بڑی ہو سکتی تھی؟ اس کے ہاتھ سے ریموٹ ٹیبل پر رکھتا ہوا وہ اسے دیکھے چلا گیا۔ 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ دمک رہا تھا، ایک الوہی سی چمک اس کے چہرے پر تھی، اسے دیکھ کر ہمیشہ ہی وہاج مسمرائز ہو جاتا۔ کچھ خاص تھا اس کے چہرے پر، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے بالوں کی آئی لٹوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کرتا بے اختیار ہوتے اسے دیکھے جا رہا تھا کہ وہ ہلکا سا کسمسائی اور اپنی آنکھیں کھول دی۔ ارے وہاج، آپ آ گئے؟ موندی موندی آنکھوں سے وہاج کی جانب دیکھا، اس کی آنکھیں نیند سے بھری دیکھ وہاج کا دل ڈوب کے ابھرا۔ وہ دل ہی دل میں یہ تسلیم کر رہا تھا کہ اس کی بیوی بے انتہا خوبصورت ہے، معصوم ہے، پاکیزہ ہے۔ آپ کے لیے گانا لگا دوں؟ وہ بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے وہاج سے بولی۔ وہاج نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ کھانا کھا کے آیا ہوں، صرف سونا ہے تمہیں اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے وہ اسے لیے روم میں آیا۔ وہاج، پکی بات ہے نا، سونا ہی ہے نا؟ ہمیشہ کی طرح وہ تسلیم کر رہی تھی۔ وہاج اس کی بات پر مسکرایا۔ میری جان، سونا ہی ہے۔ اپنی بیوی کی ڈر کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں حق کر کے سونا چاہتا ہوں۔ اسے بستر پہ ٹکاتے، اس کو ماتھے پہ بوسہ دیتے وہ باتھ روم کا رخ کر گیا۔ جب تک وہاج نائٹ ڈریس پہن کر واپس آیا، رامین گہری نیند میں جا چکی تھی۔ وہاج تمام لائٹس آف کرتے ہوئے دھیرے سے اس کے پاس لیٹ تھا، اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر اڑاتا اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ جوڑ گیا۔ اس کے پورے جسم شراروں سے بھر گیا تھا، اس کے بیک گردن پر اپنی ناک ربڑ کرتے ہوئے اپنی آنکھیں موند گیا۔ وہ ہمت والا مرد تھا جو اپنے جذبات پر قابو پانا جانتا تھا، صرف اور صرف اپنی بیوی کی خاطر جو ابھی اس کی شدتوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ ڈرتی تھی، اسے کچھ وقت چاہیے تھا، وہ جانتا تھا ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب وہ خود اس کے پاس آئے گی۔ صبح سویرے خالہ سے بھی ملاقات ہو گئی،
اور ان کی بیٹی نوال سے بھی جس کے ساتھ وہ انصاری ہاؤس آئی تھی۔ وہاج پتر، میری نند کا بیٹا بہت ہی آوارہ ہے، وہ خود تو آ کر بیٹھ گئی ہے بائی کے گھر، اوپر سے بیٹے کو بھی لے آئی ہے، آتے جاتے میری نوال پر گندی نظر رکھتا ہے، اور ایک دن تو ہاتھ تک پکڑ لیا۔ بولنا نوال بتا وہاج کو پولیس والا ہے، سیدھا کر کے رکھ دے گا۔ اس نکمے کو خالہ زاہدہ نے نوال کو ٹہوکا مارا تو وہ منہ بسر گئی۔ خالہ آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں۔ نوال کے ہاتھ سے چائے کا کپ تامتے وہ سنجیدگی سے خالہ کو دیکھتے بولا، ارے بیٹا، لڑکی کا باپ سر پہ نہ ہو تو بہت ہی مسئلے ہو جاتے ہیں، اور جب سوتیلا باپ ہو تو یہ مسئلے تو اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ خالہ زاہدہ کی شکور صاحب سے دوسری شادی تھی، اس لیے بھی وہ احتیاط برتی تھی، اور بیٹی ان کے پہلے شوہر میں سے تھی، سبھی ان کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، عزت بچی رہے اسی خاطر مجبوراً نوال کو لے کر مجھے یہاں آنا پڑا۔ کتنے دنوں کے لیے آئی ہے زاہدہ؟ وہ نازنین بیگم نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ کیا پتہ آپا، آتی ہے تو ڈیرا ہی جمع کر بیٹھتی ہے، ہر بار اکیلی آتی تھی، اس بار اپنے آوارہ بیٹے کو بھی ساتھ لے آئی ہے۔ زاہدہ خالہ نے ٹھنڈی آہ بھری، آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے، باقی یہ گھر آپ کا بھی ہے، جتنے دن چاہے یہاں رہے۔ وہاج نے محبت سے خالہ کو دیکھتے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ رامین ہمیشہ کی طرح بھاگتے ہوئے اس کی ساری چیزیں لے آئی۔ ارے بیٹا، خوش رہو، آباد رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے اور تمہاری زندگی میں جلدی سے ایک ننا پھول کھلا دے۔ میری آپا بھی اپنے آنگن کے پھول کو دیکھ دیکھ جیے۔ کیوں آپا؟ زاہدہ خالہ نے بہت محبت سے دعا دی۔ آمین آمین، نازنین بیگم ان کی دعا پر دل سے کہتی مسکرائی، جبکہ ایک پل کو وہاج اور رامین دونوں کی نگاہوں کا زبردست تصادم ہوا، لیکن وہاج بہت سنجیدگی سے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ رامین بھی سر جھکائے اس کے پیچھے ہی گئی۔ نوال کو ان کے انداز توڑے الگ الگ سے لگے، لیکن وہ اگنور کر گئی۔ آپ کی گیز، ہمیشہ کی طرح وہ گیز اس کے سامنے کرتے بولی تو وہ پلٹا۔ جانتا ہوں تمہارے پاس ہے وہ گیز، اس کے ہاتھ سے لیتا اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ رامین کے چہرے کو ایک دلکش مسکان نے چھوا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا تھا جس میں وہ جیتی تھی، یہ لمحہ صرف اس کا تھا، وہاج کی طرف سے روز کا یہ تحفہ جس پر وہ اپنا حق سمجھتی تھی، اور اب عادت سی ہو گئی تھی، اور عادتیں تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ گھر میں 2 لوگوں کا اضافہ ہو گیا تھا جس وجہ سے گھر کا ماحول تھوڑا متاثر ہوا۔ اب میشو اور رامین کے بیچ نوال بھی ہوا کرتی تھی۔ میشو تو اس کی موجودگی کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی، لیکن رامین کو اس کا فضول میں فرینک ہونا بہت برا لگتا تھا۔ نوال آپی، یہ میشو کا کیک ہے۔ ایک پیس اٹھاتے وہ منہ میں رکھنے لگی کہ رامین نے اسے ٹوک دیا۔ اس وقت وہ تینوں ٹی وی پر کوئی سیلیبریٹی شو دیکھ رہی تھی۔ میشو کوئی کال آنے پر اٹھ کر باہر گئی تھی۔ نوال کو کیک بہت پسند تھا، اپنا حصہ کھا لینے کے بعد اب وہ میشو کا حصہ بھی اٹھا رہی تھی۔ ارے تو کیا ہوا؟ اس پر میشو کا نام تو نہیں لکھا؟ وہ کیک کا بڑا سا ٹکڑا منہ میں رکھ کے بولی۔ ارے یار پلیز مجھے یہ آپ ہی نہ کہا کرو، زیادہ سے زیادہ 6 ماہ ہی بڑی ہوں گی تم سے۔ نوال نے نخوت سے کہتے ریموٹ سے چینل کو چینج کیا۔ آپ پوری 3 سال بڑی ہے مجھ سے، میں تو آپ کو احتراماً آپ ہی بول رہی ہوں، اور یہ کیک میشو کا حصہ تھا، آپ کو نہیں کھانا چاہیے تھا۔ رامین نے اب کی بار ماتھے پر بل ڈالے سنجیدگی سے کہا، یار وہ اور لے لے گی فریج سے، اب ایک بات کو لے کر ہی نہ بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں وہاج کیسے گزارا کرتا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ بار بار چینل چینج کرتے اکتائے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر رامین کو سخت برا لگا۔ آپ کی شادی نہیں ہوئی اس لیے آپ کو نہیں پتا میاں بیوی کا رشتہ کتنا پیارا ہوتا ہے، جس میں گزارا نہیں کیا جاتا، جیا جاتا ہے، اور جب آپ کی شادی ہوگی نا تب آپ کو پتا چلے گا۔ رامین نے سادگی سے ایک بات کہی جس کا نوال نے سخت برا منایا۔ مطلب کیا تم مجھے شادی نہ ہونے کا تانا دے رہی ہو؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ رامین ایک دم بکلا گئی۔ اسی لمحے میشو بھی واپس اندر آئی۔ پہلے تم مجھے بڑی عمر کا تانا دے رہی تھی اور اب شادی کا۔ اگر میری عمر نکل رہی ہے، شادی کے لائق ہی نہیں رہی، تو اس میں تم مجھے باتیں سناؤ گی؟ نوال دکھ سے بولتے رو دی۔ نوال ابھی میرا وہ مطلب نہیں تھا، رامین نے صفائی دینا چاہی۔ رہنے دو، جو بھی مطلب تھا 2 دن ہی ہوئے ہیں ابھی آئے ہوئے، اور میرا کھانا بھی تمہیں چبھ رہا ہے۔ معاف کرنا میشو، میں غلطی سے تمہارے حصے کا کیک بھی کھا گئی اور مجھے اتنے تانے ملے ہیں۔ وہ ناراض ہوتی روتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رامین منہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہو گیا رامین؟ تم تو ایسی نہیں تھی، کھا لیا تھا کیک تو کیا ہو گیا، کھانے دیتی اسے۔
میں اتنی باتیں کیوں سنائی؟ مشو نے ماتھے پر بل ڈالے رامین کو دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، رامین نے صفائی دینا چاہی۔ چھوڑو یار، وہ جب سے آئی ہے میں دیکھ رہی ہوں تمہارا انداز تھوڑا بدل گیا ہے۔ پلیز رامین، کسی کے لیے خود کو کبھی مت چینج کرنا۔ میری رامین بہت اچھی ہے، سب سے الگ، تو یہ سب سے ہی الگ رہنی چاہیے۔ اپنے کمرے میں آئی تو آنکھوں سے آنسو کو فوراً پونچھا۔ رامین، میرا کیک کہاں ہے؟ وہ جو لیپ ٹاپ پر بیٹھا کوئی کیس اسٹڈی کر رہا تھا، رامین کو خالی ہاتھ اندر آتا دیکھ سرسری انداز میں پوچھنے لگا۔ وہ ہفتے میں ایک بار کیک بیک کیا کرتی تھی اپنے ہاتھوں سے، اور بہت محبت سے سب کو بانٹتی تھی۔ سب سے زیادہ حصہ وہ میشو کو دیا کرتی تھی کیونکہ وہ اس کی عزیز جان بہن تھی۔ وہ مجھے یاد نہیں رہا، میں لے آتی ہوں۔ رامین نے فوراً صفائی دی اور باہر جانے لگی۔ رہنے دو، کل کھا لوں گا، تم یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ اسے باہر جانے سے ٹوک گیا۔ اتنی دیر بعد روم میں آئی تھی اور اب آتے ہی پھر باہر جانے پر تلنے لگی۔ آتی ہوں، بہت ادب اور پیار سے کہتے وہ وہاج کے دل کے تار چھیڑ گئی۔ وہاج نے اس کی جانب سر اٹھا کر دیکھتے اپنی نظروں کا فوکس اس کے نرم اور ملائم چہرے سے اس کی نیلی آنکھوں پر کیا۔ میری پیاری آنکھوں پر ظلم کیوں کیا ہے؟ لیپ ٹاپ ایک طرف کرتے وہ ایک جھٹکے سے رامین کو اپنے قریب تر کر گیا اور پھر اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ رامین کی تو سٹی ہی گم ہو گئی۔ نہیں، میں روئی نہیں، وہ آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ وہ نیند آ رہی ہے نا تو آنکھیں ایسے لگ رہی ہے۔ میں سو جاؤں؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی پھل میں وہاج کا موڈ خراب کرنے لگی۔ جی چاہا بیٹھ کے دوسری جانب زور سے اس کو پٹک کر رکھتے کہ اسے سونے کا مطلب سمجھ آ جائے۔ پھر اپنی بیوی کی ناسکی محسوس کرتا وہ دھیرے سے اسے واپس کھڑا کر گیا۔ سو جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کے صوفے پہ چلا گیا، جبکہ رامین نے جٹ سے لائٹ آف کرتے سونے کی تیاری کی۔ اس کی اتنی تیزی دیکھتے وہ آج لب بھیج گیا۔ گہرا سانس لیتے وہ اپنی توجہ لیپ ٹاپ پہ مرکوز کرنے لگا جو اب ناممکن سا لگ رہا تھا۔ سامنے کم سن نازک سا وجود اس کا تھا، اس پر مکمل حق رکھتا تھا، اسے باہوں میں لینے کو ترس رہا تھا، اور وہ اس بات سے انجان تو نہ تھی۔ غصے سے لیپ ٹاپ بند کرتے وہ دراز سے سگریٹ تلاش کرنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں وہاج؟ نیند سے بری آواز پر اس کے لب بھینچے۔ سو جاؤ چپ کر کے، جو چاہیے ہوگا خود ڈھونڈ لوں گا، تم اپنی نیند نہ خراب کرنا۔ وہ اس پہ طنز کے تیر چلا تھا، سگریٹ اور لائٹر لے ٹیرس پر چلا گیا۔ اس وقت اس کے دماغ میں صرف شعلے بھڑک رہے تھے۔ اسے ایک امید تھی کہ وہ شاید اسے منانے ٹیرس پر آئے، منانے نہ سہی اس کی فکر میں آ جائے، پر وہ نہیں آئی، اور اپنے اس پریشانی میں وہ ساری سگریٹ کی ڈبی ختم کر گیا، جبکہ دوسری جانب اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہاج کو دیکھتی نوال کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے ان دونوں میاں بیوی کے بیچ، وہ ٹو لیتی آنکھیں چوٹی کر کے وہاج کو دیکھتی کمرے کی کھڑکی کے پٹ بند کر گئی۔ کچھ دیر بعد خود سے لڑ لڑ کے وہ بھی بالآخر کمرے میں واپس جاتا ٹیرس کا دروازہ بند کر گیا۔ آپ چپ چپ کیوں ہے وہاج؟ وہ اس کے پاس ہوتے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ بہت خاموشی سے پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہاج اسے نظر انداز کرتے بالوں میں کنگھی پھیرنے لگا۔ وہاج رندے لہجے میں اس کے پاس ہوئی۔ دور رہ کے بات کیا کرو رامین، وہ آج پہلی بار اسے اپنے قریب آنے پر ٹوک گیا۔ رامین کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ اب پھر وہی ڈرامہ، میرے سامنے یہ جھوٹے آنسو مت بہایا کرو رامین، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تمہیں صرف مجھ سے خود کو بچانا ہوتا ہے، میری قربت سے بچنا ہوتا ہے۔ بعد میں تمہاری ہنسی اور کہکہے نہیں رکتے، پورے گھر میں گونج رہے ہوتے ہیں۔ بے وقوف سمجھا ہوا ہے مجھے۔ وہاج آج سخت غصے میں بھرا تھا اور رامین اسے سہم کے آنسو رو کے دیکھ رہی تھی۔ بہت تکلیف ہوتی ہے نا تمہیں میرے لمس، میرے چھونے سے؟ آج کے بعد تم تڑپو گی میرے قریب آنے کے لیے، اور ہاں، یہ رشتہ امی جان کی مرضی سے ہوا ہے، ان کی خواہش تھی جو میں آخری سانس تک نبھاؤں گا، لیکن وہ جو کہنا چاہتا تھا کہہ نہیں پا رہا تھا، وہ سخت الفاظ چاہ کے بھی مزید استعمال نہیں کر پایا۔ آئندہ میرا ذرے سے بھی قریب مت آنا رامین، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور اسے سخت سے وارن کرتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ رامین پتھر بنی وہی بیٹی رہ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی موجود تھے، میشو اور رامین مل کر ناشتہ لگا رہی تھی، لیکن آج بہت خاموشی تھی، نہ ان کی باتوں کی آواز تھی نہ ہنسی کی۔ کافی دیر وہ اس ہنسی کی جھنکار سننے کے لیے مضطرب بیٹھا رہا، لیکن ناشتہ لگ گیا اور خاموشی نہ ٹوٹی۔ ارے وہاج بیٹا، یاد آیا نوال کو نہ کالج جانا تھا، اس کے کچھ ضروری کاغذات رہ گئے ہیں، وہاں تو تم اسے ساتھ لے جانا۔
آج اگر جلدی فری ہو جاؤ تو۔ خالہ زاہدہ نے سلسلہ کلام جوڑا۔ پہلے تو وہ انکار کرنے لگا لیکن پھر کچھ سوچ کے چپ گیا۔ میں شام 4 بجے آؤں گا، تیار رہنا، لے جاؤں گا، سنجیدگی سے کہتے وہ اٹھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح رامین اس کا سارا سامان لے آئی۔ وہاج نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہاج کا شدت سے جی چاہا اس کی نیلی آنکھوں کو ایک بار دیکھ لے لیکن وہ سر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہاج باہر نکلا اور کیز کے لیے واپس پلٹا۔ رامین کیز لیے کھڑی تھی، دل پہ پتھر رکھ کے وہ پلٹ کے اسے کیز لیتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھا وہ جا چکا تھا جبکہ رامین کا وجود پتھر ہوا تھا۔ مطلب آج وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا، اس کی ناک کے ساتھ ناک رب نہیں کی۔ وہ دور جا چکا تھا۔ رامین، تمہاری وجہ سے وہ تم سے دور ہو گیا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ اس کے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے کہ وہ سب کے ساتھ باہر جا کے بیٹھتی۔ وہ تو اس کے چہرے کے مسکان بھی چھین کے لے گیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آج اس کا پولیس اسٹیشن میں سارا دن بے چینی میں گزرا۔ وہ جانتا تھا وہ روتی رہے گی۔ چھوٹے سے دل کی تھی، وہ ذرا سی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تو آج تو وہاج نے اسے خوب سنا ڈالی، پر اب پچھتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پاس نہیں جانا، آرام سے بھی کہہ سکتا تھا۔ اس میں اتنا سخت ڈانٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بس پتہ نہیں کیوں غصہ آ گیا تھا۔ وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو کڑا کیے بے چین ہوئے جا رہا تھا۔ اس کا جی چاہا فون کر لے اس پہ، پھر کچھ سوچ کے رک گیا۔ 4 بجے تک فری ہو کر اس نے گھر ہی جانا تھا، تب اپنی جان کو دیکھ لیتا۔ ہاں، وہ اس کی جان ہی تو تھی۔ بھلے غصہ کرتا، پیار کرتا، ڈانٹ دیتا، لیکن تھی تو اس کی نا۔ یہ سکون کافی نہ تھا۔ 4 بجے کے قریب وہ گھر میں داخل ہوا تو نوال اسے بالکل تیار ملی اور اس کی تیاری دیکھ کر وہاج کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہاج کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو وہاج کو سخت ناگوار گزرا۔ اس حالت میں جاؤ گی میرے ساتھ؟ کیوں، کیا ہوا؟ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتے بولی۔ کسی فیشن شو میں جا رہی ہو کیا؟ اتنا بنا سورا تو آج تک اس نے مشو اور رامین کو بھی نہیں دیکھا تھا، اور اس طرح کی بےہودگی کبھی انہوں نے کی بھی نہیں تھی۔ ٹھیک تو ہوں وہاج بھائی، وہ حیرانی سے بولی۔ جاؤ چادر لے کر آؤ۔ وہ لب بینچے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اس کا دل بس رامین کو ایک بار دیکھنے کو بے چین تھا۔ اسے دیکھ لیتا تو بے چین روح کو سکون مل جاتا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ صاف شفاف، صاف ستھرا اپنا کمرہ دیکھ دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ ابھی وہ اپنی چیزیں ٹیبل پر رکھ رہا تھا کہ اسے ڈریسنگ روم سے آواز سنائی دی۔ یار مشو، اب آ بھی جاؤ، اس زپ کو بند کر دو، پتہ نہیں کہاں اٹک گئی ہے، بند ہی نہیں ہو رہی۔ وہاج آنے والے ہوں گے۔ وہاج کے بے اختیار قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھے۔ جس کا دروازہ کھلا دیکھ وہ اس پر دباؤ ڈالتا۔ اندر داخل ہوا۔ رامین آئینے کے سامنے کھڑی اپنی فراک کی بیک زپ کو بند کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ اس کی دودھیا کمر کو دیکھتے وہاج کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ پلیز مشو، بند کر دو اسے، بنا یہ دیکھے کہ دروازے پر کون ہے، وہ روحان سے ہوتے بولی۔ دل پہ پتھر رکھ کے وہ واپس پلٹا۔ خود پہ ضبط کرنا آج وہ اور بھی مشکل لگ رہا تھا۔ پلیز مشو، جلدی بند کر دو، وہاج آ جائیں گے ابھی اور میں تیار بھی نہیں ہوئی۔ پھر سے اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ ماتھے پر بل ڈالے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اچانک اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کرتے سر اٹھا کر اس نے آئینے میں دیکھا تو ساکت ہی رہ گئی۔ وہاج نے ایک جھٹکے سے اس کی فراک کی زپ کو بند کیا۔ اس کے ہاتھوں کا کرلا لمس بہت ہی ہلکا سا رامین کو اپنی کمر پر محسوس ہوا۔ میری بیوی ہو تم، اور تمہیں میرے علاوہ کوئی بھی دیکھے، چاہے پھر وہ میری بہن ہی کیوں نہ ہو، میں برداشت نہیں کروں گا۔ آئندہ احتیاط کرنا، سمجھی؟ وہ اسے سخت لہجے میں کہتا باہر نکل گیا، جبکہ رامین تو برف کی سل کی طرح جم کے رہ گئی۔ مشو اور رامین کو بھی ساتھ آتا دیکھ نوال کے چہرے کے زاویہ بگڑے، اور جب پورے حق سے رامین فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو نوال کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ کالج کے پاس پہنچے تو کالج بند تھا۔ سر جی، 4 بجے کون سا کالج کھلا ہوتا ہے؟ چوکیدار نے مذاقن کہا تو وہاج نے گور کر نوال کو دیکھا، جو سر جھکائے چور نظروں سے اب ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ میرا بھی دماغ کام نہیں کیا، 4 بجے واقعی ایڈمن آفس تک بند ہو جاتا ہے۔ پھر نوال نے ایسا کیوں بولا؟ وہاج تھوڑا اپسٹ ہوا لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ نازنین بیگم کے کہے کے مطابق وہ آج انہیں ڈنر کروانے گیا تھا ہوٹل میں۔ ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے مشو اور رامین نے نقاب اتارا اور گہرا سانس بھرا۔
تم لوگ آرڈر ڈیسائیڈ کرو، میں آتا ہوں۔ وہاج ایک فون کال ریسیو کرتا کہ ان سے باہر نکل گیا تو وہ اپنا فیورٹ مینیو دیکھنے لگی، جبکہ نوال ان دونوں کباب کی ہڈیوں کو دیکھتی پیچھو تاپ کھاتی رہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہاج واپس آیا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے وہ لیٹ نائٹ گھر واپس لوٹے تھے۔ آج تو مزہ ہی آ گیا بھائی، ویک میں ایک بار اس طرح کی تفریح بنتی ہے، میشو چہک رہی تھی، جبکہ وہاج بہن کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ دل سے خوش ہوا تھا۔ تم چلو روم میں امی سے مل کر آیا، وہ رامین کو کہتا اسے اپنی چیزیں تھماتا نازنین بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تم کیوں نہیں دور ہو جاتی وہاج کی زندگی سے؟ نوال کی بات پر رامین کے اپنے روم کی جانب جاتے قدم تھمے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ رامین کو غصہ ہی آ گیا۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے، تم وہاج کے سر پہ جان بوجھ کے مسلط ہوئی ہو، جانتی ہو اس کو اس کا حق اب تک نہیں دیا تم نے، ترسا کے رکھتی ہو، اپنے پیچھے پیچھے لگاتی ہو۔ یو نو وہ تم جیسی بے حس لڑکی کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا، جو اس کو پیار کا جواب پیار سے دے ہی نہیں سکتی۔ نوال نے ہوا میں تیر چھوڑا جو نشانے پہ جا لگا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ سب کس نے کہا تم سے؟ رامین کو اپنے ارد گرد دھماکے سے ہوتے محسوس ہوئے۔ کہنے کی ضرورت ہے، صاف محسوس ہوتا ہے، وہاج تم سے خوش نہیں۔ جھوٹ ہے یہ، رامین نے اس سے زیادہ خود کو یقین دلاتے کہا۔ دھوکہ کس کو دے رہی ہو؟ تنگ پڑ چکا ہے وہاج تم سے، میری طرف بڑھنا چاہتا ہے لیکن تمہاری وجہ سے قدم روک لیتا ہے وہ، اور میں نے کہہ دیا ہے اسے کہ وہ مجھے جائز طریقے سے اپنائے۔ میں اس کی ہر رات رنگین بناؤں گی، پوری رات اپنی محبت اور قربت کی بارش میں بھگو کے رکھ دوں گی کہ میرے علاوہ اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دے گا۔ میری محبت کی گرمی جب اس سے ملے گی تو ہر چاند چہرہ بھول جائے گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، نوال اسے چیلنج کر کے جا چکی تھی، جبکہ رامین کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگ گئی۔ وہ اسے جواب دیتی تھی، بہت اچھے سے جواب دیتی، لیکن جب دل میں چور ہو تو کیسے جواب دیتی؟ کیونکہ یہی سچ تھا، اس نے اب تک وہاج کو اس کا حق نہیں دیا تھا۔ گھر بھر میں میشو کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ حارث کے لندن سے واپس لوٹنے پر بہت دھوم دھام سے ہر فنکشن ارینج کیا گیا۔ حارث میشو کے ماموں کا بیٹا تھا اور میشو اس کی محبت، یا شاید جنونی محبت، وہ ہر فنکشن کو دل سے خود بھی انجوائے کر رہا تھا، جیسے میشو کو پا کر اس نے دنیا فتح کر لی تھی۔ میشو بھی بہت خوش تھی کیونکہ حارث اسے بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں سب اتنا الجھے کہ ایک دوسرے کو کیا دیکھنا، اپنا ہوش بھی نہ تھا۔ ہر فنکشن کو وہاج اور رامین نے بہتر سے بہترین بنایا تھا۔ نوال بھی ہر فنکشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی، یہاں تک کہ اب وہ وہاج سے ہنس مسکرا کر بات کر لیتی۔ وہاج بھی اب اس کی باتوں کا جواب اکتا کر نہیں دیتا تھا۔ ایک دوستی سی محسوس ہو رہی تھی دونوں کے بیچ میں ہی، جسے سب نے نوٹ کیا۔ ویسے آپا دیکھے نا کتنے پیارے لگ رہی ہے، ایک ساتھ کھڑے۔ زاہدہ نے نوال اور وہاج کو ایک ساتھ دیکھتے پیار سے کہا تو نازنین بیگم کی نگاہ بھی ان کی جانب اٹھی تو ان کے چہرے سے بھی مسکان ایک دم سمٹی۔ سٹیج کے پاس وہاج اور نوال ایسے کھڑے تھے جیسے کپل ہو۔ نازنین بیگم کی بے چین نگاہوں نے رامین کو ڈھونڈنا چاہا جو انہیں ایک اولڈ لیڈی کے پاس کھڑی دکھائی دی۔ وہ ان سے مسکرا کر حال احوال پوچھ رہی تھی، جبکہ نازنین بیگم کے ماتھے پر بل پڑے۔ عجیب لڑکی تھی، اپنے شوہر کو کلے سانڈ کی طرح چھوڑ رکھا تھا۔ نہ جانے کب عقل آئے گی اس لڑکی کو اور اپنے شوہر کو اپنے پلو سے باندھ دے گی۔ نازنین بیگم نے بڑبڑاتے ہوئے نظریں پھیری۔ خالہ زاہدہ اپنے کسی جاننے والے کی جانب بڑھ گئی۔ اتنے میں رامین سٹیج کی جانب جاتی دکھائی دی۔ سٹیج پہ پہنچتے وہ آگے بڑھنے لگی کہ نوال نے ایک دم سے اس کی راہ میں نامحسوس انداز میں پاؤں اڑکایا۔ وہ لڑکڑا کے سیدھا دولے پر گرنے لگی کہ وہاج نے فوراً آگے بڑھتے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اسے تام لیا اور اپنی جانب کھینچتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ رامین کو تو سانس ہی حلق میں اٹک گیا۔ سب کی نظریں اس پر ٹکی تھی، اس کی آنکھیں ایک دم سے پانیوں سے بھرنے لگی، بے انتہا سب کی ہونے لگی۔ وہ وہاج کے سینے میں چہرہ چھپانے لگی، اس کی قمیض کو مضبوطی سے جکڑے خود پہ ضبط کرتی وہ سرخ ہو رہی تھی، یہ سوچ کے کہ وہ حارث کے اوپر گر جاتی تو کتنا برا لگتا۔ کتنی سب نے باتیں بنانی تھی، کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ وہاج نے اس کی گرفت کو اپنی شرٹ پہ سخت ہوتا محسوس کیا، اس کی کمر سے ہلانے لگا، جبکہ دلہن بنی میشو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے تڑپی تھی، کیونکہ اس نے نوال کو اس کے آگے پاؤں رکھتے دیکھ لیا تھا اور نوال پہ اسے بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔
پر دلہن بنے وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ سب کی دعاؤں میں میشو رخصت ہو گئی۔ سب مہمان دھیرے دھیرے اپنے گھر چلے گئے، سوائے زاہدہ کے جو آ کے یہیں پر چپک گئی تھی۔ نازنین بیگم نے رامین کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ وہ اسے بہت محبت اور پیار سے سمجھا رہی تھی، جیسے اس کی سانس نہیں ماں ہو۔ میں جانتی ہوں رامین، یہ سب مشکل ہوگا، پر بیٹا شروع میں مشکل لگتا ہے، بعد میں زندگی پرسکون گزرتی ہے اور کسی تیسرے کو بیچ میں گھسنے کا موقع نہیں ملتا۔ اپنا اور وہاج کا رشتہ اتنا مضبوط کر لو کہ وہ تمہارے علاوہ کسی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اسے اور بھی بہت ساری باتیں سمجھاتی، اسے اس کے کمرے میں بیچ چکی تھی۔ آج میشو کی رخصتی ہوئی تھی، اس کی عزیز جان دوست کی۔ وہ اکیلا پن محسوس کر رہی تھی، اداس بھی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتی کہ اسے کسی کے ہنسنے کی آوازیں سنائی گی، تو وہ ٹی وی لاؤنج میں ہی آ گئی، جہاں وہاج اور نوال بیٹے کوک اور لیز انجوائے کر رہے تھے۔ رامین کو آتا دیکھ وہاج نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آؤ رامین، دیکھو نوال کتنے جوک سنا رہی ہے۔ حد ہے نوال، تم اور تمہارا سینس آف ہیومر۔ وہاج اور وہ ایک ہی صوفے پہ فاصلے سے براجمان تھے، جبکہ رامین سامنے ایک سنگل صوفے پر ٹک گئی۔ تم بھی کوک لو، نوال نے مسکراتے ہوئے اسے بھی آفر کی۔ نہیں، میں نہیں پیتی، سنجیدگی سے جواب دیا۔ لگتا ہے اداس ہو گئی ہو میشو کے جانے سے۔ وہاج کا بھی یہی حال تھا، بٹ ابھی اتنے جوک سنائے ہیں کہ اداسی جٹ سے دور ہو گئی۔ چلو تمہیں بھی سناتی ہوں، نوال نے موبائل کھولتے بہت ادا سے کہا۔ رامین نے ایک نظر وہاج کو دیکھا، جس کی توجہ نوال پر تھی، اور جیسے ہی نوال کا جوک اینڈ ہوا، دونوں ہی کلکلا دیے۔ رامین کیا ہوا، تمہیں ہنسی نہیں آئی؟ نوال نے اسے ٹوکا۔ وہ کیا جواب دیتی کہ اس نے کچھ سنا ہوتا تو وہ ہنستی۔ مجھے نیند آ رہی ہے وہاج، روم میں چلے۔ وہ وہاج کی جانب مڑتے معصومیت سے پوچھنے لگی۔ ارے بھائی، تمہیں نیند آ رہی ہے تو تم جاؤ، وہاج کو کیوں ساتھ گھسیٹ رہی ہو؟ ابھی بہت سارے جوکس ہیں جو وہاج نے سننے ہیں۔ نوال نے کوک کا آخری سپ لیتے مغروریت سے کہا۔ ہاں رامین رکو، ابھی اتنی جلدی کیا ہے، تھوڑا بیٹھتے ہیں نا۔ ویسے اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہاج نے سرسری انداز اپنایا تو رامین دل پر پتھر باندھے وہاں سے اٹھ کر روم میں آ گئی۔ آج کتنا اس کا جی چاہا کہ وہاج اس کی تعریف کرے، کینچ کے جیسے اپنی گود میں بٹھاتا تھا، اس کے ساتھ تھوڑا قریب ہونے کی، اسے چونے کی کوشش کرے، لیکن اس نے تو اسے مکمل نظر انداز ہی کر دیا تھا۔ وہ آنسو پونچھتے ڈریس چینج کرتی بستر پر لیٹ گئی اور کتنی دیر آنسو بہاتی رہی، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہاج کمرے میں آ گیا، پر اسے سوتا ہوا دیکھ بنا اسے چھیڑے یا کچھ کہے ڈریس چینج کرتا اپنی جگہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ آج اس نے رامین کو حق بھی نہیں کیا تھا۔ مرد کو اگر ایک عورت سے توجہ اور محبت نہ ملے تو جہاں سے ملنے لگے وہ وہی راغب ہو جائے۔ اپنی تائی امی کی بات یاد کرتے وہ سسکی تھی اور منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی سسکی کا گلا گھونٹا تھا۔ وہ وہاج کو کچھ سے دور ہوتا محسوس کرتے تڑپ رہی تھی۔ حارث اور میشو ایک دوسرے کے سنگ بہت خوش تھے۔ آج وہ ولیمے کے بعد اپنی ماں کے گھر رہنے آئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کے کچھ پل کو رامین اپنا سارا غم بھلا بیٹھی اور اس کی خوب آؤ بگت کرنے لگی۔ اب بس بھی کرو، صبح سے گن چکر بنی ہوئی ہو۔ میشو نے لگاتار رامین کو کچن میں اس کے لیے مزے مزے کی ڈشز تیار کرتے دیکھ کر ٹوکا تھا۔ کیا بات ہے رامین، تمہارے چہرے پر وہ خوشی نہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی؟ تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ میشو اس کی سجی آنکھیں دیکھتے پوچھ بیٹھی۔ نہیں یار، تمہارے بنا اب اداسی سے آ گئی ہے نا؟ رامین نے ٹھالا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ بائی سے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اب ان کی کوئی بات بھی نہیں کرتی تم؟ اور یہ نوال آپ ہی کچھ زیادہ ہی بائی کے نزدیک نہیں ہو رہی؟ میشو نے سلاد بناتے تبصرہ کیا تو رامین کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئی۔ میشو نے اسے یوں دیکھا تو زبردستی اسے ایک طرف بٹھاتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میشو نے اسے حوصلہ دیا تو وہ تھوڑا تھوڑا اس پہ کھلنے لگی۔ میں کیا کروں میشو، مجھ سے چاہ کے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور میں وہاج کو کھونا بھی نہیں چاہتی۔ ان کے بنا میں کچھ بھی نہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اچھا رونا بند کرو، فرسٹ ٹائم تو سب کے لیے ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے بنا ازدواجی زندگی شروع بھی تو نہیں ہوتی۔ اب حارث کو ہی دیکھ لو، میں اتنا ڈر رہی تھی، میں نے بھی روکا۔ پہلی رات میں ایک عجیب سا خوف چاہتا ہے حواسوں پر۔ یقین مانو جو پیار کرتے ہیں وہ اتنا پیار سے سمیٹتے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ تم نے حارث بھائی کو قریب آنے دیا؟ رامین نے حیرت سے پوچھا۔
دور رکھنے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا، اور یہ ان کا حق تھا۔ میں ان سے ان کا حق چھین کے اللہ کو ناراض کر کے لعنت نہیں لے سکتی تھی۔ میشو کی بات پہ رامین کی رونگٹے کڑے ہو گئے۔ مطلب مجھ سے اللہ ناراض ہے؟ رامین کو ایک نئی فکر ستانے لگی۔ ایک منٹ، یہ آرڈر کرتے ہیں۔ میشو موبائل پر حارث کی برتھ ڈے کے لیے کچھ اچھا سا سرچ کر رہی تھی، آن لائن آرڈر کرنے والی تھی۔ اچانک سے اس کی نگاہ کسی چیز پر ٹکی تو اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ یہ کیا ہے؟ رامین نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ یہ میڈیسن ہے، میشو نے ایک آنکھ ونک کرتے کہا، اور آرڈر بھی کر دیا۔ اب وہ رامین کی فزک کے مطابق نیٹ ساڑی کا آرڈر کر رہی تھی۔ یہ کیسی ہے؟ میشو نے اس کے سامنے کرتے پوچھا۔ چھی، اتنی واہیات! یہ پہن کے جاؤ گی حارث بھائی کے سامنے؟ شرم نہیں آئے گی؟ رامین نے سرخ پڑتے گالوں کے ساتھ پوچھا۔ وہ تو مجھے ایک منٹ سے پہلے اپنی گود میں لے کر اسے اتار پھینکیں گے میشو نے جرجری لیتے دھیرے سے کہا، جو رامین سن نہ سکی۔ یہ میں تمہارے لیے آرڈر کر رہی ہوں، تم یہ پہن کے رات کو بائی کے پاس جاؤ گی۔ میشو نے آرڈر دیتے ہوئے اسے بھی آن لائن کارٹ میں ڈالا۔ یہ کمر بند بھی بڑے مزے کی ہے، ساڑی کے ساتھ یہ تو کمال ہی ڈائے گا۔ قیامت لگو گی قیامت! میشو ابھی سے ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو میشو، میں ایسا کچھ نہیں پہنوں گی۔ توبہ توبہ، اتنی گندی ہو گئی ہو تم شادی کے بعد، رامین نے گورتے ہوئے کھانا لگاتے کہا۔ ہائے بیچارہ میرا بھائی، ساری زندگی ہی ترستا رہے گا بیوی کی محبت کو۔ میشو نے دبائی دی تو وہ پلٹی۔ اللہ نہ کرے، میں تو ان سے بہت محبت کرتی ہوں میشو، وہ نم لہجے میں بولی۔ اس خالی محبت کا اچار ڈالنا ہے بھائی نے، جب محبت کا اظہار نہ ہو، قربت نہ ہو، اور جسموں کو تنہائی کے پل نہ ملے، کیوں ظلم کر رہی ہو میرے بھائی پر؟ میشو نے افسوس سے کہا۔ پلیز میشو، یہ سب میری بس کی بات نہیں۔ وہ سر جھکائے بولی، تو ٹھیک ہے، مت کرو کچھ بھی، لے انہیں دو اس نوال کو، میرے بھائی کو، جو اپنی قربت سے بھی نواز دے گی اور بھائی کی سب ضرورتوں کو بھی پورا کرے گی۔ تم بیٹی رہو، اپنے حسن کی حفاظت کرتی رہو، جو میرے بھائی کے تو کسی کام کا نہیں۔ میشو نے اسے اچھی خاصی سنا ڈالی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ رامین سن ہی رہ گئی۔ وہ کیسے یہ سب کرے؟ اسے شرم آ رہی تھی۔ وہ ساڑی کا سوچ کے ہی مرنے والی ہو گئی تھی۔ وہ کیسے جا کے وہ ساڑی پہن کے وہاج کے سامنے جاتی؟ رات کو کھانے پہ سبھی خوشگپیوں میں مصروف رہے۔ وہاج بہن کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ رات کے کھانے پہ حارث بھی آ گیا تھا۔ سب نے مل کے خوب انجوائے کیا۔ کیا بات ہے بھابھی، آپ بولتی کم ہے یا میری وجہ سے جھجک رہی ہو؟ حارث کی بات پہ رامین زبردستی مسکرائی۔ اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھتے وہاج بھی چونکا تھا۔ کافی دنوں سے ان کی آپس میں بات بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی۔ صبح وہ جلدی چلا جاتا اور رات کو جب لوٹتا تو نوالوں سے ٹی وی لانچ میں اچھی کمپنی دیتی، وہ بھی وہی بیٹا رہتا تاکہ رامین سو جائے، ان کے آپس میں پھر سے ایک بات کو لے کر لڑائی نہ ہو۔ ورنہ رات کے پہر خوبصورت بیوی کے آغوش میں لے کر سونے کو کس کا دل نہیں مچلتا، یہ وہی جانتا تھا، پر خود پہ ضبط کرتے کرتے اب وہ ہار رہا تھا۔ نہیں حارث بھائی، ایسی بات نہیں ہے، میں بس طبیعت نہیں ٹھیک اس کی، اس لیے تھوڑا سست ہے، ورنہ مجھ سے زیادہ ہنستی بولتی ہے۔ میشو نے لقمہ دیا تو وہاج کے ماتھے پر فکر مندی کی لہریں نمودار ہو۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ اچھی بلی تو ہے، زاہدہ خالہ نے ڈرائی فروٹ سے انصاف کرتے سرسری انداز میں کہا، اور وہاج جو کچھ کہنے والا تھا ایک دم چپ ہو گیا۔ ارے رامین بیٹا، ذرا میرے لیے ایک کپ چائے تو بنا لا، بہت شدید سر میں درد ہو رہا ہے۔ زاہدہ نے رامین کو وہاں سے اٹھانا چاہا۔ جی بنا لاتی ہوں، اور کسی نے پینی ہے؟ رامین نے کہا۔ نہیں بھائی، نہیں پینی۔ وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ہم تو آئس کریم کھانے جائیں گے۔ کیوں وہاج، صحیح ہے نا؟ نوال نے بہت مان اور محبت سے کہا تو وہاج انکار نہ کر سکا۔ کون سا بھائی؟ کہاں کا بھائی؟ میشو کو اس کا صرف وہاج کہنا سخت برا لگا تھا۔ چلو بھائی، سب چلتے ہیں، اٹھو جلدی سے میشو۔ نوال نے اسے کھینچ کر اٹھایا تو حارث بھی فٹ سے اٹھ گیا۔ چلتے ہیں، رامین کو تو آ لینے دو۔ میشو نے ان سب کے اٹھ جانے پہ انہیں احساس دلایا۔ ارے وہ تو چائے بنانے گئی ہے، نہ جانے کب تک بنے گی، اس کے لیے لے آئیں گے نا، اتنی فکر نہ کیا کرو، چلو جلدی، نوال نے کہتا میشو کا ہاتھ زور سے کھینچا تو میشو نے شکوہ کے نہ نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ حارث کے ساتھ باہر نکلی، جبکہ وہاج جو پلٹ کے کچن کی جانب دیکھ رہا تھا کہ شاید ابھی وہ نکلے تو اسے پکارے، لیکن اس سے پہلے ہی نوال نے اسے باہر سے آواز دی اور گاڑی کی ہارن پر ہاتھ رکھا۔ سب کی فکر ہے اس لڑکی کو سوائے شوہر کے، وہ دل برداشتہ ہوتا مجبوراً لب بینچے باہر نکل گیا۔ رامین چائے بنا کر لائی تو باہر صرف نازنین بیگم اور زاہدہ خالہ ہی تھی۔ یہ باقی سب کہاں چلے گئے؟ حیرت سے پوچھا۔ سب بچے آئس کریم کھانے گئے ہیں، زاہدہ خالہ نے چائے کا کپ لیتے فخر سے کہا۔ اللہ خوش رکھے میری بچی کو، ہر وقت ہنستی مسکراتی ہے،
سب کو خوش رکھتی ہے. اب دیکھو نا میشو آئی ہے تو اسے کتنا خیال تھا. سب کو آئس کریم کے لیے لے گئی. ان کی بات پہ نازنین بیگم نے افسوس سے رامین کی جانب دیکھا. وہ چاہتی تو اس کی سائیڈ لے سکتی تھی لیکن وہ چپ رہی. کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ سائیڈ لینا بھی اگلے کو بے پرواہ کر دیتا ہے اور رامین بے پرواہ ہو چکی تھی اس لیے اب اسے سنبھلنا چاہیے تھا. نازنین بیگم نے چائے کا گھونٹ پھرتے گہرائی سے سوچا جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. دل پہ انتہا دکھ تھا. وہ صبح سے کچن میں کھڑے سارے کام اکیلے کر رہی تھی. سب کو کھانا سرو کیا, کچن صاف کیا, برتن دھوئے, کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو. وہ سب کچھ ماتھے پہ بل ڈالے بنا کرتی چلی گئی اور وہ سب جاتے ہوئے اسے بھول ہی گئی. اسے کسی اور سے کیا شکوہ, وہ آج ہی بدل گیا تھا. رامین کے دل میں درد کی ٹیس اٹھی. وہ ہلکے ہلکے بخار میں شاور لیتی بستر پہ آئی تو اس کا بخار زور پکڑ گیا. کمفرٹر کولے سر سے پاؤں تک خود کو لپیٹا لیکن پھر بھی ٹھنڈ لگے جا رہی تھی اور بدن بھی بری طرح ٹوٹ رہا تھا. کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ آج اندر داخل ہوا. اسے سر پاؤں تک کمفرٹر پہ دیکھتا سلگ اٹھا. ذرا جو پرواہ ہو ان محترمہ کو میری. وہ غصے سے شاور لینے چلا گیا. واپس پلٹا تو وہ کمفرٹر میں ہی ہلے جا رہی تھی. وہ آج اس کا موومنٹ کرنا دیکھ اس کے قریب گیا. چہرے سے کمفرٹر ہٹایا تو وہ حد درجے سرخ ہو رہی تھی. ماتھے پر چیک کیا تو اسے بہت تیز بخار تھا. رامین رامین اٹھو. وہ آج کو اپنی لا علمی پر افسوس ہوا. اس کی طبیعت واقعی خراب تھی اور اس نے پرواہ نہیں کی تھی. وہ آج کے سینے پر سر رکھ گئی. اس سے کچھ ہوش نہ تھا. وہاج نے اس کے جسم کو اپنے جسم میں ڈانپا. وہ لرز رہی تھی. اس کا لرزنا محسوس کرتے وہاج کا دل 120 کی رفتار سے دوڑا. اس کا جی چاہا سب کچھ بلائے فراموش کر کے آج اس سے اپنا حق لے لے. پر اس کی ناسکی کا خیال کرتا وہ اسے بس خود سے لپٹائے سونے کی کوشش کرنے لگا اور وہ بار بار اس کے سینے میں گھستی خود بھی پسینے سے شرابور ہو گئی اور وہاج کو بھی کر چکی تھی. صبح جاگی تو اس کا سر وہاج کے سینے پر تھا. شرم کے مارے وہ ایک دم پیچھے ہٹی تو وہاج کی آنکھ کھل گئی. اس کا یوں ایک جھٹکے سے پیچھے جانا وہاج کو بری طرح چھبا تھا. جھٹکے سے کمفرٹر کو پیچھے کرتا وہ کڑا ہوا, اپنی شرٹ پہننے لگا جو رات کو پسینے میں شرابور ہونے کی وجہ سے وہ اتار چکا تھا. اس کا برہنہ چٹانی سینہ دیکھتی رامین نے لرزتے ہوئے پلکیں جھکائی. وہاج بنا کچھ کہے لب بینچے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا. اوف خدایا, یہ تو ناراض لگ رہے ہیں. بلکہ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے جو رات کو مجھے اکیلا چھوڑ کر سب کے ساتھ آئس کریم کھانے چلے گئے. وہ باتھ روم سے باہر آئے تو رامین کو سرتا میں دیکھ لب بینچ گیا. اٹھنا نہیں تم نے, سب ناشتے پر ویٹ کر رہے ہوں گے. رامین میڈم کے ہاتھ کا بیسٹ ناشتہ سبھی کو چاہیے ہوگا. وہ اپنی ڈسٹ واچ پہنے طنزی انداز میں بولا تھا. وہ میں بس جا ہی رہی تھی. کمفرٹر ہٹاتے رندے لہجے میں بولی. ہاں جانا چاہیے, اب اتنی بھی طبیعت خراب نہیں کہ ذرا سا بخار پہ بہانہ بنا کر بستر پر ہی لیٹ جاؤ. سارے بہانے تو وہاج انصاری کے لیے ہے تمہارے پاس, باقی سب کے لیے تو ٹوٹ ٹوٹ کے برستی ہے بنا اپنی طبیعت کی پرواہ کیے. اس سال بیسٹ بہو کا خطاب تمہیں ہی ملے گا. وہ اپنی چیزیں اٹھاتا تھنس کے تیر چلاتے باہر نکل گیا اور رامین اس کے لفظوں کی تیر سہتی رو دی. شام تک اس کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی. میشو بھی اس کی طبیعت خرابی کی خاطر رک گئی تھی. شام کو سب چائے پی رہے تھے کہ میشو کا آرڈر کیا ہوا پارسل بھی آ گیا. میشو بہت خاموشی سے وہ پارسل لیے رامین کے روم میں آ گئی اور اسے اچھا خاصا لیکچر دیا کہ وہ اس کی بات مانے. کچھ علماء کے بیان بھی اسے موبائل پر سنوائے تاکہ وہ توڑی سدھر جائے. میشو میں یہ سب پہن کے ان کے سامنے جانے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ وہ روحان سے ہوتے بولی. یہ ہے نا یہ کس مرض کی دوا ہے؟ ٹیبلٹس. اس کے سامنے کرتے بولی. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میری جان حوصلہ ملے گا. صرف ایک گولی کھا لینا تمہارے پسینے چوٹ جائیں. میشو نے آنکھ دبائی. وہ تو رات کو بھی بہت زیادہ آئے تھے جب بخار تھا. رامین نے منہ بناتے کہا. اف یار یہ اور طرح کی ہے. اچھا چھوڑے, اس کو لینے سے تم میں حوصلہ پیدا ہو جائے گا بائی کو اس ساڑی میں فیس کرنے کا اور خود بخود تم ان کے قریب جانے لگو گی. کیا سمجھی؟ سمجھ گئی میشو. وہ تو مجھے دیکھتے ہی نہیں. سب کچھ ہو جائے گا. اب کچھ غلط مت کر دینا. صرف ایک گولی کھانا اور بائی کی ہاتھ نہ لگے ورنہ چھوڑیں گے نہیں, سمجھی؟ چلو اب ساڑی پہنو جلدی سے, میں تمہیں تیار کر کے نکلوں. میشو نے زبردستی اسے ساڑی سے بتن کرواتے اس کو ہلکا ہلکا میک اپ کیا اور اسے سب سمجھا کے باہر نکل آئی. اے اللہ میری عزت رکھ لینا, یہ لڑکی کچھ گڑبڑ نہ کر دے. رات کو وہاج روم کی جانب بڑھنے لگا کہ نوال نے راستہ روکا. ارے
آتے ہی روم میں آئیں، کچھ دیر باہر بیٹھتے ہیں۔ وہاج نے ہولے سے انکار کر دیا۔ وہ صبح جو اسے اس کی خراب طبیعت پر سنا کر گیا تھا، سارا دن اپسٹ رہا۔ میشو سے فون کر کے اس کی طبیعت کا پوچھا، پر سکون نہیں مل رہا تھا۔ اب گھر آتے ہی اس نے سیدھا کمرے کا رخ کیا۔ نوال کو وہ اگنور کرتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ پاؤں پٹکتی واپس مڑی کہ میشو نے مسکراتے ہوئے، بس کچھ دن ہے اب آپ کے یہاں، کیونکہ جس مقصد سے آپ یہاں آئی تھی نا، وہ تو اب کبھی بھی پورا ہونے سے رہا۔ میشو نے اس کا کندھا تپتپاتے، آنکھ ونک کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے کہا۔ نوال سلگتی رہ گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو رامین دوسری جانب کیے کڑی تھی، جبکہ اس کو سر سے پیر تک دیکھتے وہاج کا دل ایک پل کو دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس کی لال ساڑی اس کے جسم کو ڈام کم اور آیا زیادہ کر رہی تھی، اور اس پر اس کی کمر کی چین جو اس کی نازک سی کمر پر انتہا کی جچ رہی تھی۔ وہاج کی آنکھوں میں پھل میں ہی خماری چھائی۔ وہ اس کے قریب آیا کہ وہ اسی لمحے پلٹی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہاج نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ابھی بھی ہلکا ہلکا گرم تھا۔ لگتا ہے بخار دماغ پر چڑھ گیا، وہاج نے بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ اگلے ہی پل رامین نے اس کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کی۔ یہ عشق کا جادو ہے وہاج، جو سر چڑھ گیا ہے۔ اس کے قریب ہوتی اپنی نازکیت اچھے سے اسے محسوس کرواتی، اس کے کان کی لو کاٹنے لگی۔ وہاج کے پورے جسم میں سپارک ہوا۔ اسے یقین نہ آیا کہ یہ اس کی رامین ہے۔ ساڑی کے چھوٹے سے بلاؤز میں اس کی دھڑکنوں کو ہی چھپایا ہوا تھا، لیکن ان کا چھپانا نہ چھپانا ایک جیسا تھا۔ اس کا کھلتا شفاف بدن ایک پل کو تو وہاج سب کچھ بھول گیا تھا۔ اس کی سراہی دار گردن پہ وہ جھکا، رامین کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی، بس اتنا جانتی تھی آج وہاج کو اپنا آپ سونپا ہے، چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ اس کی گردن کو داغدار کرتا وہ اس کے گالوں پر آتا، اس کو فرنٹ گردن سے نرمی سے پکڑے اس پر جھکا تھا۔ وہ اتنی شدت سے جھکا کہ رامین مدہوش ہوتی۔ اسے بستر پر نرمی سے دھکا دیتے ہوئے وہاج نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ آج تو رامین اس کی من پسند، اس کی چاہت، اس کا جنون بننے اس کے پاس آئی تھی، تو وہ کیسے پیچھے ہٹتا؟ اس کے اوپر آتے اس کے کمر بند کو چھوا۔ وہ اس کے قریب اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ وہ دیوانہ ہوا تھا۔ اس کو موتیوں جیسا نرم نازک بدن وہاج کو بری طرح اپنی طرف اپیل کر رہا تھا۔ وہ اس کے گردن پر منہ رکھ کر اس کی دھڑکنوں پر جھکا کہ رامین مدہوش ہوتی۔ رامین مدہوش ہوتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ چلایا اور پھر اس کے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سینے سے مس کرنے لگی۔ اچانک سے وہاج کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تو رامین تڑپ اٹھی۔ پلیز وہاج پاس آئے اور مجھ پہ چھا جائے۔ آج آپ کی رامین آپ بالکل بھی نہیں روکے گی، وہ مدہوشی میں بولے جا رہی تھی، اور پھر سے وہاج کے قریب ہوتی اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کر گئی، جسے وہاج نے غصے سے پرے جھٹکا۔ وہ بچہ نہیں تھا، وہ سب سمجھ رہا تھا۔ ضرور کچھ گڑبڑ ہے، ضرور اس نے کوئی نشہ آور ڈوز لی تھی، پر کہاں سے، کیسے؟ وہ لت بینچے اس کا مدہوشی سے اپنے سینے پہ لبوں سے نرم بوسہ لیتا دیکھتا، خود پہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ وہ ہرگز بھی اس کی مدہوشی میں اس سے اپنا حق نہیں لینا چاہتا تھا۔ سب باتوں کو سوچتے اس کا دماغ غصے سے بھر گیا۔ جھٹکے سے اسے بستر پہ پٹخا۔ میرے قریب آنے کے لیے تم یہ سب کرو گی؟ نشہ آور چیزیں یوز کرو گی؟ کبھی نہیں۔ وہ پلٹ گیا۔ میں نے کچھ بھی یوز نہیں کیا وہاج۔ وہ روتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ وہاج کو اس کی بات پہ جھٹکا لگا۔ یہ سچ کہ میں نے سوچا تھا یوز بھی کرنا تھا، پر نہیں کیا، کیونکہ میں سچے جذبوں کے ساتھ آپ کے پاس آنا چاہتی تھی، ہمارا رشتہ ہوش و حواس میں شروع کرنا چاہتی تھی، پر آپ شاید اب مجھ میں آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے، آپ کو میرے جسم کی اب طلب ہی نہیں رہی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ وہاج کو اس کی باتوں پہ غصہ آنے لگا۔ ہوش میں ہی ہوں، کوئی نشے میں نہیں، دیکھ لے غور سے مجھے۔ وہ سر جھٹکتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے لگی۔ اس ساڑی میں مجھے دیکھ کے ہوش کو دیکھے، اب نہ گم ہوئے ان کے ہوش۔ مجھے دیکھ کے وہ اونچی آواز میں بڑبڑاتی، اپنے گلے سے لاکٹ اور کانوں میں پہنے آویزے اتار کے ڈریسنگ میں پھینک گئی۔ وہاج نے اس کا قیامت خیز حسن دیکھتے ایک پل میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، کھینچتے اسے اپنے سینے سے زور سے لگایا کہ اس کی دھڑکنوں میں بے پناہ ارتعاش پیدا ہوا۔ اب اتنا قریب آ گئے، دور نہیں جانے دوں گا۔ آج تو سارے پردے کریں گے اور تم چاہ کے بھی مجھے روک نہیں پاؤ گی۔ آج تم جنون طلب دیکھو گی اور اس ساڑی کو پہننے پہ ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتا اس کی ساڑی کا پلو گرا گیا۔ رامین کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہاج بہت شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا،
اس بار اپنی بڑھتی تشنگی کو مٹانے لگا۔ اس کا جنون، اس کی شدت، اس کی طلب قہر بن کے رامین پہ ٹوٹ رہی تھی، اور وہ دل بڑھا کے اسے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتی لرزنے لگی۔ لائٹ آف کرتے کمفرٹر میں دونوں ہی غروب ہوتے، پسینے میں شرابور ہو چکے تھے۔ ڈر تو نہیں لگ رہا میری جان؟ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا پوچھنے لگا۔ اس کی ننھی سی جان کہاں پنس گئی؟ وہ تو بس یہی سوچے جا رہی تھی، پر وہاج نے اسے اپنی نرم گرم قربت میں سب بلا دیا تھا۔ وہ اسے اپنا بناتے اس کے سارے ڈر دور کر گیا۔ اس سے کہتے ہیں جو جس کا ہوتا ہے اسے مل ہی جاتا ہے۔ آج زاہدہ خالہ اپنی بیٹی نوال کے ساتھ ہمراہ انصاری ہاؤس سے جا چکی تھی۔ ناشتہ کرتے وہ نازنین بیگم کی دعائیں لیتا دروازے کی جانب قدم بڑھا گیا کہ رامین بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ وہ بھی پلٹ کے گہری شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کی گیز؟ وہ گیز سامنے لہراتے بولی تو وہ اس کی جانب پلٹا۔ اس کے ہاتھ سے گیز لیتے، اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتے، اس کے ربوں سے آج اپنے ہونٹ بھی مس کر گیا۔ رامین کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ آج رات پھر سے ساڑی پہننا۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتے بولا، نام بھی نہ لو، توبہ، جو آپ نے حال کرنا میرا۔ وہ بے ساختی سے بولی، جبکہ وہ آج کا زندگی سے بھرپور کہکہا گونجا تھا۔ تو پیارے ریڈر، آج کی کہانی تھی یہی تک۔ کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔